बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों का फ़ैसला होने जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहेंगी या मुस्लिम लीग नून की रहेंगी। बहुत अहम पेशरफ सामने आई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक और फ़ैसले की तौहीन कर दी है हुकूमत ने, और ये मामला भी हुकूमत को बड़ा महंगा पड़ने जा रहा है। उसकी तफसील और होश रुबा इंकशाफात है जो मैं आपके सामने रखूँगा, और साथ में आपको बताऊँगा कि जो एक अहम पेशरफ सामने आई है 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान का जो उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, बहुत अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश में। आप जानते हैं कि कल चीफ जस्टिस बांग्लादेश से लिया गया था, इस्तीफ़ा लिया गया था, और उन्होंने फुल कोर्ट मौजूदा हालात पे बुलाया था, लेकिन फुल कोर्ट तो क्या होना था, उसको ख़ुद इस्तीफ़ा दे के वहाँ से फ़रार होना पड़ा। अब मुज़ाहरीन ने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की इमारत को मुज़ाहरीन ने घेरे में लिया, चीफ जस्टिस को इस्तीफ़े पर मजबूर किया। दूसरी जानिब वज़ारत कानून ने 1 माह में दायर तमाम मुकदमात वापस लेने का भी फ़ैसला किया है। तलबा की क़यादत में होने वाले मुज़ाहरों के सबब बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद पहले ही जा चुकी हैं, और अब जो अहम पेशरफ सामने आई है, बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया, लेकिन उनको फिर भेज दिया गया। अब साथ जो बड़ी पेशरफ सामने आई है कि तलबा तहरीक के रहनुमा आसिफ महमूद ने चीफ जस्टिस के बाद 7 मज़ीद जजों के इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हर सूरत इन जजेस को ओहदों से जाना होगा, और इस चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने 10 महीने पहले हलफ उठाया था, और वो शेख हसीना के करीबी समझे जाते हैं, और वो उस ट्राइब्यूनल का भी हिस्सा रहे हैं जिसने जमात इस्लामी रहनुमाओं की फांसी का हुक्म सुनाया था, जस्टिस उबैदुल हसन ने। और चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े के बाद हसीना वाजिद के हामी समझे जाने वाले सुप्रीम कोर्ट अपीलेट डिवीज़न के 5 जजेस भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्ताफ़ी होने वालों में जस्टिस अनायतुर रहीम, जस्टिस अबू ज़फ़र सिद्दीकी, जस्टिस मोहम्मद जहांगीर हुसैन, जस्टिस शाही नूर इस्लाम और जस्टिस काशिफ़ा हुसैन शामिल हैं। इन जजेस ने वज़ारत कानून के ज़रिए अपने इस्तीफ़े सदर को भिजवाए हैं। दूसरी जानिब वज़ारत कानून बांग्लादेश ने 1 माह में मुज़ाहरीन के ख़िलाफ़ दायर तमाम केसेस वापस लेने का फ़ैसला किया है। और इसी तरीके से जो बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत ने ज़ाती तशहीर समेत हसीना वाजिद के हामी 3 अखबारों पर पाबंदी आयद कर दी है। बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस 25 वजारतें देखेंगे और अहम अमूर में तलबा की भी मुशावरत होगी। इससे कबल हसीना वाजिद के बेटे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी वालदा इलेक्शन का ऐलान होते ही बांग्लादेश वापस आ जाएंगी। अब ये जो क्रैक डाउन है और ये जो कार्रवाई है वो जारी है, जिसमें सहाफ़ी और सहाफ़ियों के बाद जजेज़ और जजेस के बाद मीडिया और तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ आगे बढ़ाई जा रही हैं, और देखना यह है कि ये मामला किस हद तक आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ ने कहा है कि चमन में मास्टर प्लान पर अमल दरामद मुआहदे के आइन मुताबिक होगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने चमन का दौरा किया, जहां पर उन्हें चमन मास्टर प्लान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ज़मीन वक्फ़ करने वाले कबाइल ने मास्टर प्लान मुआहदे से मुतल्लिक़ चीफ जस्टिस को शिकायत से आगाह किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा कि मास्टर प्लान पर अमल दरामद इलाका मकीनों से किए गए मुआहदे के मुताबिक होगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने ज़ेर तामीर कैडेट कॉलेज चमन का भी दौरा किया। चीफ जस्टिस ने चमन कैडेट कॉलेज मनसूबा दिसंबर 2024 तक हर हाल में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने काजी मुल्ला अब्दुल सलाम लाइब्रेरी को डिजिटल बनाने का भी ऐलान किया है। चूँकि वहाँ पर हालात ये हैं कि अवाम को एतमाद दिलाने के लिए चीफ जस्टिस को जाना पड़ा, और एक चमन में वहाँ के कबायली इलाकों ने ज़मीन वक्फ़ की थी, लेकिन उनके ज़मीन को सरकार उनके मुआहदे के मुताबिक नहीं आगे उसके ऊपर काम कर रही थी, जिसकी वजह से फिर उनके ख़दशात थे, उनके इल्ज़ामात थे, उनकी जानिब से बार बार जो बातचीत की जा रही थी। तो अब बिलाखिर ये पेशरफ सामने आई है कि चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट गए हैं, उन्होंने उनके साथ वादा किया है कि मैं वादा करता हूँ कि जो आपका मुआहदा है उसके मुताबिक अमल दरामद होगा और सारी चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक होंगी। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी, उनकी जानिब से एक गुफ्तगू की गई है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी ने कहा है कि ये जुडिशरी अंग्रेज़ों के दौर में कायम हुई, पहले पंचायत का निज़ाम हुआ करता था। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी ने मलीर बार कोर्ट में मस्जिद का इफ्तिताह किया। इस मौका पर चीफ जस्टिस का कहना था कि मुझे खुशी है, पहला इफ्तिताह मैंने मस्जिद का किया है।
مسجد بنانے کے ساتھ اسے آباد بھی رکھا جائے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ بار روم کا ہونا ضروری ہے، وکلاء کو سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں کلینک قائم کرنے کے ساتھ ڈاکٹر بھی مقرر کیے جائیں گے، جبکہ ہماری کوشش ہوگی کہ ملیر بار کی مالی مدد بھی کی جائے گی، یہاں اعلیٰ لائبریری قائم کریں گے لیکن اس کی ترقی پھر آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سلیم منگریو کا لائبریری قائم کرنے میں اہم کردار ہے، جو مقدمات بڑے عرصے سے زیر سماعت ہیں انہیں نمٹانے کی کوشش کریں گے، تاہم وکلاء کا بھی اس میں اہم کردار ہوگا، کیونکہ مقدمات تب ہی نمٹائے جا سکتے ہیں جب وکلاء ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وکلاء ہماری مدد کریں گے، اور وہ ان تمام معاملات کے اوپر، چونکہ اگر وکیل چاہے گا تو ہی کیسز آگے بڑھ سکتے ہیں، نہیں تو ڈیلے کا شکار، تاخیر کا شکار، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہمیشہ دو سائیڈز ہوتی ہیں، ایک طرف ایک وکیل بینیفیشری ہوتا ہے، دوسرا اس کا متاثرہ ہوتا ہے، تو جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کیس لٹکا رہے، جو متاثرہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کیس جلد ہو، پھر اسی کسی اور کیس میں جو متاثرہ سائیڈ والا فریق ہے وہ دوسرے کسی کیس میں وہ بینیفیشری ہوتا ہے، وہ وہاں چاہتا ہے کیس لٹکا رہے، وہ وہاں، تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو ہر صورت میں بطور وکیل اور قانون کا طالب علم ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کے مقدر میں جو اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، بہتر ہے کہ آپ اس کو رزق حلال کے ذریعے سے اور محنت سے حاصل کریں، بجائے اس کے کہ آپ فراڈ کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کا نقصان کریں۔ آپ کو یہ لگے کہ یہ کیس جلد اگر ڈیسائیڈ ہو گیا تو آپ کو معاشی نقصان ہوگا۔ اللہ کے بندو، معاشی نقصان کیسے ہوگا؟ آپ کسی ایک کا بھلا کریں گے، اس کے کیس پر محنت کر کے جلد اس کو ڈیسائیڈ کروائیں گے، تو اس کے بعد اللہ پاک آپ کے لیے 10 راستے کھول دے گا۔ وہ تو مالک ہے، اس کا تو فیصلہ ہے، اس کا تو حکم ہے۔ جب اس نے حکم دیا ہے کہ رزق حلال کماؤ، اور پھر اگر ڈنڈی ماری جائے گی، آپ جانتے ہیں ڈاکٹرز کے شعبے میں کیا حالات ہیں، وکلاء کے شعبے میں کیا حالات ہیں، سیاسی سرکاری افسران، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں برکت سمجھ کے، کام کے وہ الگ سے پیسے لیتے ہیں۔ یہ عام چوک چوراہوں پر بیٹھے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، سرکاری افسران کے حوالے سے بدقسمتی ہے۔ اس وجہ سے ان چیزوں کو ہر صورت ختم ہونا چاہیے، اور ایمانداری کے ساتھ جو اپنی ذمہ داری ہے وہ نبھانی چاہیے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھے کہ میں نے آج سے شروعات کرنی ہے، میں نے اپنا کام، میں نے اپنے پروفیشن میں، میں نے اپنے کلائنٹس اور اپنے کسٹمرز کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے، یا ان کے ساتھ میں نے معاملات کو دیکھنا ہے۔ ابھی ہم نے واٹس ایپ نمبر ہم دیتے ہیں مختلف ویڈیوز میں اپنا جو قانونی مشاورت کے لیے، تو آپ دوستوں نے اس کا فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ جب آپ کی جانب سے کوئی قانونی رائے مانگی جاتی ہے، فوری وداؤٹ اینی بینیفٹ، وداؤٹ اینی فیس ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، اگر کوئی سمجھ بوجھ ہمیں دی ہے تو ہم انسانیت کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہاں، جہاں پہ کوئی کیس آتا ہے اور جو مناسب فیس ہوتی ہے وہ ہم لیتے ہیں، تو اس کا آپ نے فیڈ بیک بھی دینا ہے۔ ہاں، کچھ کیس معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی سیاسی بات پوچھ لیتا ہے، کوئی اور معاملات، اس کے اوپر پھر ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ چونکہ اسپیسیفکلی جو واٹس ایپ ہے وہ قانونی مشاورت کے لیے، تاکہ ہم اپنے جو اللہ نے ہمیں کوئی سمجھ بوجھ دی ہے تو ہم اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں یا ان کو انفارمیشن دے سکیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہاں بھی سیاسی باتیں ڈسکس کریں، تو یہاں صرف جو عوام کی ویلفیئر ہے، لیگل ویلفیئر، اس کے اوپر ہم کرتے ہیں، اور اس کا آپ نے فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ آپ کو اس کا کیا رسپانس ٹھیک آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے برخلاف وزارت صنعت و تجارت کے ماتحت ادارے سائٹ سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ، جو سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ ہے، اس میں ریٹائرڈ افسر ڈائریکٹر ایڈمن رحیم بخش بلوچ کو بطور کنسلٹنٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ سائٹ لمیٹڈ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق رحیم بخش بلوچ کو سائٹ کے 17 گریڈ کے افسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کوآرڈینیشن منیب شاہد نے 99 دنوں کے لیے تعینات کیا ہے۔ خود پے فکسیشن کے تحت 2 عہدوں او ایس اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کوآرڈینیشن پر بیک وقت براجمان ہیں، جبکہ 2 افسران ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس اور ڈائریکٹر ایڈمن کی معاونت کرتے ہیں۔ ایم ڈی سائٹ لمیٹڈ غضنفر قادری، سیکرٹری سائٹ مرتضیٰ علی شاہ اور ڈائریکٹر ایڈمن ذیشان علوی کے ہوتے ہوئے ایک 11 گریڈ کے افسر کے دستخط سے قوانین اور کانٹریکٹ پر تعیناتیوں سے متعلق عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کا عرصہ بھی پورا نہ کرنے والے رحیم بخش بلوچ کو سیاسی اشیر بات پر کنسلٹنٹ مقرر کر دیا گیا ہے۔ صحافتی ذرائع کے مطابق سائٹ لمیٹڈ مالی بحران کا شکار ہے، جبکہ ریٹائرڈ افسر رحیم بخش بلوچ کی وجہ شہرت بھی اچھی نہیں ہے۔ میڈیا کے مطابق ان پر ذاتی ڈرائیور اور دیگر ملازمین کے نام پر سائٹ کے کئی پلاٹس پر قبضوں
صنعتی پلاٹس کے کروڑوں روپے کے واجبات معاف کروانے، صنعتی زمینوں کا ریکارڈ غائب کرنے، نالوں پر تعمیرات کی اجازت دینے اور دیگر سنگین نوعیت کے الزامات ہیں جن کی تحقیقات جاری ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق یہی نہیں، سائٹ لمیٹڈ میں ڈیپوٹیشن پر ملازمین کو دوسرے محکموں میں بھیجنے اور ڈیپوٹیشن پر دیگر محکموں کے افسران کی خدمات لینے کا سلسلہ بھی تاحال بند نہ ہو سکا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے واضح احکام بھی موجود ہیں جسے سائٹ لمیٹڈ کی انتظامیہ مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ اس طرح سائٹ لمیٹڈ میں گریڈ 14 کے سینئر کلرک شفیق الرحمان کو نگران دور حکومت میں وزیر اعلیٰ ہاؤس ڈیپوٹیشن پر کام کا پروانہ جاری کیا گیا تھا۔ گریڈ 14 کے ہی سینئر کلرک محمد علی ولد عبد الحلیم کو ڈیپوٹیشن کے تحت وفاقی وزارت خارجہ امور کو بھیجا گیا تھا۔ سال 2022 میں ریٹائرڈ ہوئے 17 گریڈ کے اکاؤنٹس افسر محمد شاہ جہاں شیخ کو 2 سال کے لیے 31 اکتوبر 2024 میں مدت ملازمت میں توسیع دے کر 31 اکتوبر 2024 تک مدت ملازمت میں توسیع دے کر محکمہ سوشل ہاؤسنگ سندھ ڈیپوٹیشن پر کام کرنے کا پروانہ ڈائریکٹر ایڈمنڈ ذیشان علوی نے جاری کیا، جبکہ محکمہ زراعت سے مرتضیٰ شیخ سائٹ لمیٹڈ ڈرائنگ ڈپارٹمنٹ میں انچارج کے طور پر ڈیپوٹیشن کے تحت کام کر رہا ہے۔ اس طرح چیف انجینئر سائٹ لمیٹڈ کی پوسٹ پر بھی کانٹریکٹ پر چیف انجینئر تعیناتی کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے، جبکہ ڈائریکٹر فائنانس کی پوسٹ پر کنٹریکٹ افسر کو ہائر کرنے کے لیے بورڈ کا ایجنڈا تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ تفصیل سامنے آئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایکسپریس نیوز نے اس کے اوپر سٹوری کی ہے کہ اتنا بڑا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کھلم کھلا دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں سندھ حکومت اور زرداری سرکار کی جانب سے، جو کہ سیاسی اشیرباد انہی کی ہے، اور کیسے اپنے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے۔ اور سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز ہیں، سپریم کورٹ کے جو واضح احکامات ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اصول طے کیے ہیں، ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے تعیناتیاں ہو رہی ہیں، ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، ترقیاں ہو رہی ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور ہماری عدالتیں اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے جو رائنہ سعید خان کے لیے، جو کہ چیئرپرسن ہیں وائلڈ لائف کی بورڈ کی، اس کے لیے جتنا بڑا ایکشن لیا ہے، تو کیا وہ ایکشن یہاں بھی نظر آئے گا؟ جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی درخواستوں پر جو اہم درخواستیں تھیں ری کاؤنٹنگ کا، جو لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی ری کاؤنٹنگ کے احکامات کو کالعدم قرار دیا تھا، اور ری کاؤنٹنگ میں جو نون لیگ کے لوگوں کو جتوایا گیا تھا، تو وہ 3 امیدواروں نے NA-78 NA-79 اور NA-154 3 امیدوار ہیں، ان کی جانب سے جو ری کاؤنٹنگ کی درخواست تھی اس کو سماعت کے لیے 12 اگست کو مقرر کر دیا ہے۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس عقیل احمد شیخ صاحب، عقیل احمد عباسی صاحب، یہ 3 رکنی بینچ ہے جو سماعت کرنے جا رہا ہے، اور اس میں ججمنٹ اناؤنس کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اور واضح طور پر چونکہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ سیٹیں مل جائیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا یہ موقف تھا کہ جب الیکشن ٹرائبونل بن جائے، الیکشن ٹرائبونل کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے، تو تب الیکشن کمیشن کے پاس ری کاؤنٹنگ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہ سارے اختیارات ٹرائبونل کے پاس آ جاتے ہیں۔ لیکن قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر یہ کہا تھا کہ جو اختیار آئین نے یا قانون نے الیکشن کمیشن کو دیا، وہ ہائی کورٹ ان سے کیسے لے سکتی ہیں۔ اب 3 سیٹیں ہیں، 3 سیٹیں تو الٹیمیٹ مسلم لیگ نون کو ملنے جا رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ 12 اگست کو 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا، لیکن وہ جو اصل کیس ہے عوام کے مینڈیٹ کا پنجاب کے الیکشن ٹرائبونلز کا، وہ نہیں مقرر ہوا۔ وہ اسٹے آرڈر جاری کرنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج تک پینڈنگ ہے۔ ادھر اسلام آباد کے ٹرائبونل پر اسٹے آرڈر دے کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس وہ زیر التوا ہے، وہ فیصلہ نہیں جاری ہو رہا۔ ادھر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا جو بینچ تھا اس میں وہ زیر التوا ہے، اور وہ فیصلہ سامنے نہیں آ رہا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔